آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. آپ کا مذہب کیا ہے؟ ذات کیا ہے؟ قوم کیا ہے؟ اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. And his life and his property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike manner. Dear students, Assalamu alaikum. 14th August is around the corner and we are all waiting to celebrate our 73rd Independence Day. And there are various ways in which people celebrate the Independence Day of Pakistan. In Rawalpindi, the Pindi boys celebrate it in a different way, and I hope the Sir Sayyadians celebrate in a different way. So what we're going to do today is, because this week it's our Independence Day, and luckily we have a lesson, our next lesson, in fact 1.2, is about the founder of this nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's 11th August speech to the Constituent Assembly of Pakistan. So I showed you a brief clip in the beginning which showed us how Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah delivered his speech at another day. Now, this is a lesson, this is the lecture would be about Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's vision of Pakistan. So just as we were talking about the different ways in which we can celebrate our Independence Day. So one of the ways may be to go back to the founder's vision of this country. What kind of a country did Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah want Pakistan to be? And we'll compare ourselves with that. And I hope this gives us a new vision for our celebrating our Independence Day. So Jinnah's vision of Pakistan. Mr. Jinnah's presidential address to the Constituent Assembly of Pakistan. Now, Constituent Assembly, as you know, today we have the Parliament, we have the Senate, but when Pakistan came into being, these institutions were not yet formed. So there was an interim assembly which was called the Constituent Assembly. Constituent Assembly in Urdu means Qanun Saz Assembly, an assembly of people which is tasked with the responsibility of creating the laws of a country. As you all know that a country cannot run without laws. So we need laws to run a country. And there should be, there is a body in every country which creates the laws. So in the beginning, Pakistan had this Constituent Assembly which Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah addressed. So, I'm sorry. Let's begin our lesson today. Muhammad Ali Jinnah's 11th August
speech is one of the most famous speeches made by Muhammad Ali Jinnah. So Quaid-e-Azam, as you know, was a political figure, a political leader of great acumen, and he delivered a lot of speeches in his life. But the most famous speech about which people continuously have been talking is his 11th August speech, the founding father of Pakistan and known as Quaid-e-Azam, or the great leader. Qaid, leader, and Azam means great. So Quaid-e-Azam, the great leader. Today, there is hardly a more contentious issue in Pakistan than the issue of Jinnah's vision. So what kind of a country did Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah want? This is a topic that people continue to debate amongst themselves today. Contentious means something about which people do not agree. Mutanaza, something which creates disagreements amongst people. So today there is hardly a more contentious issue in Pakistan than the issue of Jinnah's vision. So political debate today, the people mostly come to this issue of whether Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah wanted one kind of a Pakistan or the other kind of a Pakistan. So people project their own political thought onto Qaid's vision and debate it hotly today. While Pakistan was created as a result of what could be described as Indian Muslim nationalism. Now, the political movement that gave rise to Pakistan, if you analyze it politically, अगर आप उस तहरीक को देखें जिसके नतीजे में पाकिस्तान वजूद में आया, तो इसको मुसलमान कौमियत की तहरीक आप कह सकते हैं. लेकिन इसके साथ साथ Jinnah was widely held as a competent barrister. Now, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah सिर्फ मुसलमानों के एक लीडर नहीं थे, सिर्फ पॉलिटिक्स से उनका ताल्लुक नहीं था, बल्कि वो एक आला पाए के बैरिस्टर यानी एक कानूनदान और एक वकील भी थे, जिनकी शोहरत पूरे इंडिया में और इवन ब्रिटेन में भी उस वक्त फैली हुई थी. Who had once championed the cause of Hindu-Muslim unity. तो शुरू में पाकिस्तान स्टडीज़ में आपने पढ़ा होगा कि Quaid-e-Azam शुरू से ही मुसलमानों के अलग रियासत बनाने के हक़ में नहीं थे. शुरू में Quaid-e-Azam का ये ख्याल था कि मुसलमानों को और हिंदुओं को एक साथ रहना चाहिए और अंग्रेज़ों से निजात हासिल करने के बाद उनको बिरादराना तौर पे एक मुल्क के अंदर खुशी के साथ आपस में रहना चाहिए मिलजुल के. सो आपको पाकिस्तान स्टडीज़ में बेहतर पता है कि इसके बाद क्या हुआ, क्या है ऐसे हालात पैदा हुए कि Quaid-e-Azam को मुसलमानों के लिए अलग रियासत की डिमांड पेश करनी पड़ी. When the partition of India finally occurred, तो उन हालात के पेश नज़र जब partition means आप ये लफ्ज़ आम तौर पे सुनते हैं, घरों में partitions बनाई जाती हैं, एक घर को मुख्तलिफ हिस्सों में या एक कमरे को दो अलग हिस्सों में तकसीम किया जाता है. तो इंडिया को भी जब इसी तरह दो हिस्सों में तकसीम किया गया, पाकिस्तान और इंडिया की सूरत में या भारत की सूरत में, soon to be Governor General of the Dominion of Pakistan. अब ये तकरीर उन्होंने 11th अगस्त को की है. पाकिस्तान का वजूद में आया था 14th अगस्त को, लेकिन फैसला हो चुका था, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स एग्रीड थे इस बात पे. तो इसलिए ये तकरीर उन्होंने कराची में पाकिस्तान की जो कानून साज असेंबली इंटरिम तौर पे बनाई गई, अबूरी तौर पे बनाई गई, उससे खिताब में की. So Pakistan Jinnah soon to be Governor General. Governor General प्रेसिडेंट समझ लें कि एक नए मुल्क के लिए ये सब उस मुल्क में सबसे बड़ा ओहदा था गवर्नर जनरल का. इसको आज आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के बराबर समझ सकते हैं. Gave expression to his vision of Pakistan. तो इस तकरीर में Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना ने अल्फाज का पैराया पहनाया किस चीज़ को, अपने विजन को, अपने तसव्वुर को कि किस तरह का मुल्क उनके जहन में है कि पाकिस्तान बनेगा. In an address to the Constituent Assembly on 11th August 1947. So this date is important. Constituent Assembly से खिताब किया और कब किया, 11th August 1947 को किया. और उस वक्त ये Constituent Assembly यहाँ पे शायद लिखा हुआ ना हो, लेकिन ये कराची में था. अगर आप अपने लेसन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे,
words meaning کے بعد آپ کہیں گے. So this is the first question. When and where did M.A. Jinnah delivered his speech? تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کب 11 اگست 1947 کو کہاں پہ کانسٹیچوئنٹ اسمبلی آف پاکستان کہاں پہ تھی اس وقت؟ کراچی میں تھی. اس سے خطاب انہوں نے کیا. So this answers your first question. Now let's get back to our lesson. All right. So he spoke of an inclusive and impartial government. اب قائد اعظم حکومت کس طرح کی چاہتے تھے؟ اب ایک اسٹیٹ کے مختلف پلرز ہوتی ہیں. آپ نے پولیٹیکل سائنس اگر آپ کا سبجیکٹ ہے, نہیں تو پاکستان اسٹڈیز میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حکومت کے مختلف ستون ہوتے ہیں. حکومت میں ایک جوڈیشری ہوتی ہے, ایک ایگزیکٹو ہوتا ہے, ایگزیکٹو برانچ آف دا گورنمنٹ, اور تیسری قانون سازی کے لیے ایک ادارہ ہوتا ہے جس کو نیشنل اسمبلی سینٹ کہا جاتا ہے. سو قائد اعظم گورنمنٹ کس طرح کی چاہتے تھے؟ سو ہی اسپوک آف این انکلوسیو اینڈ امپارشل گورنمنٹ. آج کل آپ انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر ان کے آئے ہوئے ہیں نریندر مودی, جو صرف ہندوؤں کے, حالانکہ اس ملک میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان بھی بستے ہیں, لیکن وہ صرف خود کو ہندوؤں کے پرائم منسٹر مانتے ہیں اور ان کے لیے کام کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بالکل سائڈ کیا ہوا ہے. تو کیا قائد اعظم پاکستان میں بھی اس طرح کی حکومت چاہتے تھے جس میں جو مسلمانوں کے علاوہ لوگ ہیں ان کو سائیڈ کیا جائے اور صرف مسلمانوں کو حکومت دی جائے؟ نہیں, قائد اعظم اس طرح کی حکومت نہیں چاہتے تھے. وہ کس طرح کی حکومت چاہتے تھے؟ ہی اسپوک آف این انکلوسیو اینڈ امپارشل گورنمنٹ. قائد اعظم محمد علی جناح ایک انکلوژن سے ہے کہ سب کو اس میں شامل کرنا, اور پارشل ورڈ سے نکلا ہے. پارشل کہتے ہیں کسی ایک کے حق میں ہونا, تو امپارشل جیسے کسی میچ میں امپائر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امپائر کو امپارشل ہونا چاہیے, یعنی امپائر کسی بھی میچ کا جو ریفری ہوتا ہے اس کو کسی ٹیم کا سائڈ نہیں لینا چاہیے. تو حکومت بھی اسی طرح کی قائد اعظم کے ذہن میں تھی کہ حکومت کسی ایک فرقے کی یا کسی ایک مذہب کے سائڈ نہیں لے گی, بلکہ حکومت تمام لوگوں کو, اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کو اپنے اندر شامل کرے گی اور ان کی آراء کو سنے گی اور امپارشل ہوگی. ریلیجیس فریڈم. اب اس تقریر میں انہوں نے مذہبی آزادی کی بات کی. جیسے انڈیا میں آج کل مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو خطرہ ہے, تو قائد اعظم اس طرح کا بالکل بھی ملک نہیں چاہتے تھے, بلکہ وہ ایسا ملک چاہتے تھے جس میں کیا ہو, تمام لوگوں کو, چاہے وہ مسلمان ہو, ہندو ہوں, کرسچنز ہوں, سب کو اپنے مذہب کی پریکٹس کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہو. دین رول آف لا. کیا پاکستان ایک ایسا ملک قائد اعظم چاہتے تھے جس میں جس کی جو مرضی آئے وہ کرے, جس کی لاٹھی ہو اس کی بھینس ہو؟ نہیں, قائد اعظم رول آف لا, قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اس اسپیچ میں. اور آخر میں ایکویلٹی فار آل. تمام جو اس ملک میں بسنے والے ہیں سب قانون کی نظر میں, سب حکومت کی نظر میں برابر ہوں گے. یہ بات قائد اعظم اس اسپیچ میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. He also seemed to advocate the ideology of Pakistan. تو پاکستان جس نظریے کے تحت وجود میں آیا, اس نظریے کی بھی انہوں نے بات کی اس اسپیچ میں, کہ اس کو بھی مد نظر رکھا. Now let's begin with the speech. اب یہ اسپیچ کا ٹیکسٹ ہے اور اس کو ہم ایگزیکٹلی جیسے قائد اعظم نے کہا, انورٹڈ کاماز میں ڈائریکٹ اسپیچ آپ پڑھیں گے تو ڈائریکٹ اسپیچ میں جیسے انہوں نے کہا اسی انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے. سو ہم اس کو اسی انداز میں پڑھیں گے. سو اب قائد اعظم کے الفاظ یہاں سے آگے شروع ہوتے ہیں. مسٹر پریزیڈنٹ, لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جب کسی بھی محفل میں بات شروع کی جاتی ہے تو اس محفل میں جو بڑے ہوتے ہیں ان کو مخاطب کیا جاتا ہے, اور محفل میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے. تو قائد اعظم مخاطب ہیں ان سب سے. I cordially thank you with the utmost sincerity for the honor you have conferred upon me. تو میں تہہ دل سے آپ سب کا مشکور ہوں. with the utmost sincerity, اپنی تہہ دل سے, اپنی پوری خلوص کے ساتھ. for the honor,
کہ آپ نے جو عزت، آنر عزت کو کہتے ہیں، یو ہیو کنفرڈ عطا کرنا، دینا، اپون می، آپ نے مجھے جو عزت بخشی ہے اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں. دا گریٹسٹ آنر دیٹ از پاسبل ٹو کنفر. تو کسی بھی شخص کے لیے کسی دوسرے شخص پہ جو سب سے عظیم یا سب سے بڑا کسی کو رتبہ دیا جا سکتا ہے وہ آپ نے مجھے دیا ہے. وہ عہدہ کیا ہے، وہ رتبہ کیا ہے؟ بائی الیکٹنگ می ایز یور فرسٹ پریزیڈنٹ، کہ آپ نے مجھے منتخب کیا ہے. اب پاکستان میں الیکشنز کا سسٹم یہی الیکٹنگ سے ہے کہ لوگ منتخب کرتے ہیں اپنے لیڈر کو. تو قائد اعظم کو لوگوں نے الیکٹ کیا تھا. قائد اعظم کسی بندوق کے زور پہ یا کسی اور طرح سے زبردستی پاور میں نہیں آئے تھے، بلکہ لوگوں نے ان کو اپنا لیڈر مانا تھا اور بنایا تھا. تو قائد اعظم ان کے لیے اس کے لیے ان کے مشکور ہیں کہ آپ نے مجھے الیکٹ کیا ایز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان یا گورنر جنرل آف پاکستان. I also thank those leaders who have spoken in appreciation of my services and their personal references to me. اب اس سے پہلے بھی شاید تقریریں ہو چکی ہیں، تو ان تقریروں میں جو دوسرے مسلمان لیڈرز تھے یا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے لیڈرز تھے، انہوں نے قائد اعظم کی تعریف وغیرہ کی ہے. تو اس کے لیے بھی قائد اعظم ان کے مشکور ہیں کہ آپ اپریسیشن کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنا، کسی کے خدمات کو ماننا. انہوں نے میرے خدمات کو یا میں نے جو کام کیا ہے ان کو اپریشیٹ کیا ہے، اس کے لیے بھی میں ان کا مشکور ہوں. اینڈ دیئر پرسنل ریفرنسز ٹو می، اور انہوں نے ذاتی طور پہ میری طرف اشارہ کر کے میری تعریف کی ہے، اس کے لیے میں ان کا مشکور ہوں. I sincerely hope that with your support and your cooperation. اب قائد اعظم کہتے ہیں کہ آپ کا تعاون اگر میرے ساتھ رہا، آپ کی سپورٹ، آپ کی مدد میرے ساتھ رہی، we shall make this constituent assembly an example to the world. تو ہم اس قانون ساز اسمبلی کو پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنائیں گے. انفارچونیٹلی قائد اعظم کی زندگی آگے شارٹ رہی. اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ اس پاکستان بننے کے بعد زیادہ عمر نہیں دی، وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو اس معاملے میں تھوڑا سا ہم پیچھے رہ گئے کہ جمہوریت کو ڈیولپ کرنے میں ہمارا ملک تھوڑا سا کمزور رہا. ورنہ قائد اعظم کا یہ ویژن تھا کہ پاکستان کی جو قانون ساز اسمبلی ہوگی وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہوگی. ابھی آج کے دور میں اگر کہیں پہ قانون کی یا نیشنل اسمبلیز کی بات کی جاتی ہے، جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، تو برطانیہ کے پارلیمنٹ کی مثال دی جاتی ہے. تو انفارچونیٹلی اس کیس میں ہم تھوڑا سا پیچھے رہے ہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں پاکستان کی جو قانون ساز اسمبلیز ہوں گی وہ بہت عمدہ رہیں گی اور اچھے سے کام کریں گی اور پوری دنیا کے لیے انشاءاللہ جیسے قائد اعظم چاہتے تھے ایک مثال بنیں گی. Now, the Constituent Assembly has two main functions to perform. اب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جس سے قائد اعظم خطاب کر رہے ہیں اس کو قائد اعظم لیڈر کا کیا کام ہوتا ہے؟ ٹاسک دینا. دو اہم ذمہ داریاں اس اسمبلی کو قائد اعظم سونپ رہے ہیں. اب کوشچنس کی طرف اگر ہم آئیں، so if you look at the second question, what two functions of the Constituent Assembly did M.A. Jinnah refer to in the beginning of his speech? کون سی دو فنکشنز تھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے لیے جن کی طرف قائد اعظم نے اشارہ کیا؟ فنکشن کا مطلب ذمہ داریاں یا کام. کون سی دو ذمہ داریاں یا دو اہم کام قائد اعظم نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو سونپے یا دیے؟ So now here, the Constituent Assembly has got two main functions to perform. So دو اہم کام ہیں جو سوال میں بھی پوچھے گئے ہیں. The first is the very onerous and responsible task of framing the future constitution of Pakistan. اب کوئی بھی ملک کسی قانون کے تحت چلتا ہے، ایک ڈاکیومنٹ ہوتی ہے، ایک دستاویز ہوتی ہے جس کے اندر اس ملک کے تمام قوانین لکھے جاتے ہیں کہ یہ ملک کیسے چلے گا. تو اس ڈاکیومنٹ کو آئین کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو سب سے پہلا کام، اب کوئی ملک کیسے چلے گا یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ یہ اس ملک کے عوام ڈیسائیڈ کرتے ہیں.
پاکستان اور انڈیا نے برطانیہ سے اسی لیے آزادی حاصل کی کیونکہ ان کے مرضی کے مطابق ملک نہیں چل رہا تھا، بلکہ برطانیہ کی مرضی کے مطابق ملک چل رہا تھا. برطانیہ کی اسمبلی یا برطانیہ کا بادشاہ جو کہتے تھے پاکستان اور انڈیا اسی طرح سے چلا کرتے تھے. اب قائد اعظم یہ کام کہ ملک کیسے چلے گا یہ کام سونپ رہے ہیں پاکستان کے نیشنل اسمبلی کو یا اس کی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کو. کانسٹیچوئنٹ اسمبلی میں کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ آپ کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، عوام کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں جن کو عوام الیکٹ کر کے اسمبلیز میں بھیجتی ہے. تو اب پاکستان کے فیوچر کانسٹیٹیوشن کو بنانے کا کام قائد اعظم اس کے بارے میں دو باتیں کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اٹس ویری آنرس مینس ویری ڈیفیکلٹ، ویری ٹف. یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کسی ملک کے آئین کو بنانے میں. بالآخر پاکستان کا جو متفقہ آئین جس کو آج سب مانتے ہیں وہ 1973 میں بنا تھا اور بڑی مشکلات کے بعد بنا تھا جس کو سب نے ایکسیپٹ کیا اور آج تک چل رہا ہے. سو آنرس ٹاسک ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور رسپانسبلٹی والا کام بھی ہے، ذمہ داری والا کام ہے. اور دوسرا کام قائد اعظم کیا دے رہے ہیں؟ The second of functioning as the full and complete sovereign body as the federal legislature of Pakistan. اب پاکستان میں 4 صوبے ہیں اور 2 یا 3 لیجسلیٹو ایریاز ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایریاز ہیں جن میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر شامل ہیں اور قبائلی علاقے بھی شامل تھے، اب وہ KPK میں ضم ہو چکے ہیں. تو فیڈرل لیول پہ پاکستان کے وفاقی سطح پہ جو قانون سازی ہوگی اس کے لیے جو ادارہ رسپانسبل ہوتا ہے، جیسے ہر ملک میں مختلف ادارے ہیں، ہر ادارے کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. جیسے واٹر اینڈ سینیٹیشن کا جو ادارہ ہے اس کا کام ملک میں پانی کا نظام، پانی لوگوں تک پہنچانا اور سینیٹیشن کا کام کرنا ہے. اسی طرح سے پاکستان میں فوج ہے جس کا کام ملک کی حفاظت کرنا ہے، پولیس ہے جس کا کام عوام کے جان اور مال کی حفاظت کرنا ہے. اسی طرح سے فیڈرل لیجسلیچر کا کام وفاقی سطح پہ قانون سازی کرنے کا ہے. تو ایک تو ملک کا آئین بنانا اور دوسرا ریگولر ملک کو چلانے میں وقتاً فوقتاً نئے قوانین بناتے رہنے پڑتے ہیں. ایک تو آئین ہوتا ہے، آئین میں چھوٹے چھوٹے قوانین شامل ہوتے رہتے ہیں، ہر سال جو بھی حکومت آتی ہے وہ ملک کے حالات کے پیش نظر نئے قوانین ایڈ کرتی رہتی ہے. جیسے فار ایگزامپل جب پاکستان بنا تھا تو انٹرنیٹ سے متعلق کوئی قوانین نہیں تھے کیونکہ انٹرنیٹ تھا ہی نہیں. اب جب انٹرنیٹ آ گیا تو آپ کو اپنے ملک کے قوانین میں رد و بدل کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے نئے بلز آئین کا حصہ بنانے پڑتے ہیں. تو یہ کام جو ادارہ کرتا ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے اور اس کو فیڈرل لیجسلیچر کے طور پہ کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ دو کام، ایک تو پاکستان کا فیوچر کانسٹیٹیوشن بنانا اور دوسرا ایکٹنگ ایز دا فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان. یہ دو امپورٹنٹ کام قائد اعظم محمد علی جناح نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ذمے لگائے. We have to do the best we can in adopting a provisional constitution for the federal legislature of Pakistan. اب ایک دم سے قانون تو نہیں بن سکتا، تو اس لیے عبوری طور پہ عبوری طور پہ یعنی کچھ عرصے کے لیے آپ کو پرانے قوانین کو چلانا پڑتا ہے. تو جو برطانیہ نے انڈیا کے لیے آئین بنایا تھا 1935 میں، اس میں کچھ امینڈمنٹس، کچھ چینجز کر کے فی الحال کے لیے اسی کو چلانے کی بات کی جا رہی ہے. تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ we have to do the best we can in adopting a provisional constitution. تو جب تک آئین عوام کے خواہشات کے مطابق نہیں بنتا تب تک عبوری طور پہ ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشن ہم نے بنانی ہے جو آسانی سے بن سکتی ہے، جو پرانا آئین تھا اس میں کچھ چینجز کر کے. تو یہ ہمیں فوراً کرنا ہوگا. You know really that not only we ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution. اب قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے that not only we ourselves، کہ یہ جو ایونٹس، یہ جو واقعات انڈیا میں 1947 میں ہوئے ہیں، اچانک سے 2 نئے ملکوں کا دنیا کے نقشے پہ ابھرنا، تو نہ صرف ہم خود ونڈر کر رہے ہیں، حیران ہیں یا سوچ رہے ہیں، اس حوالے سے پریشان ہیں، بٹ آئی تھنک دا ہول ورلڈ از ونڈرنگ، بلکہ پوری دنیا پریشان ہے اور غور و فکر کر رہی ہے. دس انپریسیڈنٹڈ
انپریسیڈنٹڈ کہتے ہیں جس کی کوئی مثال نہ ہو، بے نظیر. سائیکلونک کہتے ہیں طوفانی، سائیکلونز طوفان، سمندری طوفان ہوتا ہے. ریولوشن انقلاب. تو جس طرح کے انقلاب انڈیا میں دو ملکوں کے نئے ملکوں کے ابھرنے کی صورت میں آیا ہے، ایک انقلاب آیا ہے، اس کی پوری دنیا میں اور کوئی مثال نہیں ملتی. which has brought about this the plan of creation and establishing two independent sovereign dominions in this subcontinent. تو یہ جو پلان اچانک سے بن گیا کہ دو نئے ملک معرض وجود میں آئیں گے جو انڈیپینڈنٹ ہوں گے، آزاد ہوں گے اور خود مختار ہوں گے، سوورائن ہوں گے، ڈومینینز ممالک ان دس سب کانٹیننٹ، بڑے صغیر میں. تو سارے لوگ اور ہم خود بھی ان واقعات کو، ظاہر ہے کوئی بڑا چینج جب آتا ہے تو اس کے ساتھ فیملیئر ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. جیسے ہماری آن لائن کلاسز جب سٹارٹ ہوئیں تو آپ لوگ بھی پریشان تھے کہ کیسے ہوگا، اور ہم خود بھی سیکھ رہے تھے کہ ہم یہ کام، مشکل کام کیسے کریں گے. اور اس پروسیس میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں جن کو آپ نے سولو کرنا ہوتا ہے. تو قائد اعظم ان مشکلات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بہت تیزی سے بہت بڑی چینجز آئی ہیں، اب ان چینجز کے ساتھ خود کو فیملیئر کرنا ہے اور ان چینجز کو اچھے ڈائریکشن میں لے کے چلنا ہے. ایز اٹ از اٹ ہیز بین انپریسیڈنٹڈ. تو قائد اعظم پھر اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ اس کی دنیا کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. دیر از نو پیرالل ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ. پوری دنیا میں اس طرح کا واقعہ کبھی نہیں ہوا. دس مائٹی سب کانٹیننٹ، مائٹی کہتے ہیں بہت بڑے کو. انڈیا جو ملک ہے بہت ہی بڑا ہے، with all kinds of inhabitants. اور اس میں بسنے والے ایک طرح کے لوگ نہیں ہیں بلکہ ہزاروں طرح کے لوگ اور ہزاروں طرح کی زبانیں بولنے والے، ہزاروں طرح کے کلچرز رکھنے والے لوگ ہیں. has been brought under a plan which is titanic. تو اس اتنے بڑے ملک پہ ایک پلان لاگو کیا گیا ہے اور یہ پلان ٹائٹینک ہے. ٹائٹینک مووی، آپ مشہور مووی ہے، ٹائٹن سے ہے. ٹائٹن کہتے ہیں بہت بڑے دیو ہیکل کو. سو ٹائٹینک بہت ہی بڑا. تو جو پلان بنایا گیا ہے اس ملک کے لیے یا نئے ملکوں کے لیے وہ بہت ہی بڑا ہے. ان ناؤن، اس پلان کے بہت سارے حصے ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہیں. اینڈ unparalleled. اور unparalleled کا مطلب یہ unprecedented ہی ہے کہ دوسری کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہم اس کو کمپیئر کر سکیں. جیسے پیرالل لائنز آپ نے میتھمیٹکس میں پڑھی ہوں گی، تو کوئی دوسری پیرالل اس کے کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہم سیکھ سکیں. تو ایک کیوس ہے جس کو ہم نے آرڈر میں تبدیل کرنا ہے، ایک افراتفری ہے جس کو ہم نے نظم و ضبط میں تبدیل کرنا ہے. اینڈ واٹ از ویری امپورٹنٹ ود ریگارڈس ٹو اٹ، اور اس کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، از دیٹ وی ہیو اچیوڈ اٹ پیسفلی. اب بہت سارے ممالک آزاد ہوئے پاکستان کے بعد اور پاکستان سے پہلے بھی، لیکن بہت خون خرابہ ہوا، بہت لوگوں کو جنگ لڑنی پڑی اپنی آزادی کے لیے. پاکستان کے بنانے کے بعد خون خرابہ ہوا اور وہ ایک پلان طریقے سے ہوا. فسادات جو ہوئے اس میں بہت ساری جانیں ضائع ہوئیں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اور ہندو مارے گئے جب خونی فسادات پھوٹ پڑی انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی. تو یہ ابھی نہیں ہوا تھا. ابھی 11 اگست کو صرف یہ پلان ایکسیپٹ ہو چکا تھا اور 14 اگست کو پاور ٹرانسفر ہونی تھی، تو اس کے لیے پلانز بن رہے تھے اور انتظامی معاملات کو چلایا جا رہا تھا. اینڈ واٹ از ویری امپورٹنٹ ود ریگارڈس ٹو اٹ از دیٹ وی ہیو اچیوڈ اٹ پیسفلی. تو ہم نے یہ کام، اپنی آزادی حاصل کرنے کا کام پرامن طریقے سے کیا ہے. اینڈ بائی مینس آف این ایوولوشن. اب ایوولوشن ریولوشن کا اپوزٹ ہے. ایوولوشن کا اردو میں ارتقاء کا نام دیا گیا ہے. ارتقاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چینج بہت سلولی، آہستہ آہستہ آتی ہے، اور اس کا اپوزٹ ریولوشن ہے جس میں بہت تیزی سے کوئی چینج آتی ہے. تو ہم نے اپنے جو حقوق حاصل کیے ہیں یہ ہم نے آہستہ آہستہ حاصل کیے ہیں اور پیسفل طریقے سے، پرامن طریقے سے حاصل کی ہے. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے انسان کے کیریکٹر کو، انسان کے کردار میں جو عظمت دکھانی چاہیے وہ ہم نے دکھائی ہے.
So I think students آج کے لیے اتنا کافی ہے. آج ہم نے جو ہمارا 1.2 نیکسٹ لیسن تھا اس کو شروع کیا ہے, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ اسپیچ کا کانٹیکسٹ کیا ہے. پاکستان بننے سے 3 دن پہلے یہ اسپیچ کی گئی, اور قائد اعظم اس اسپیچ میں پاکستان کے لیے اپنے ویژن کو بیان کر رہے ہیں, اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ان کی تعریف کی اور ان کی خدمات کو سراہا ہے. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے فیڈرل لیجسلیچر کے لیے کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں, کیا امپورٹنٹ ٹاسکس اس کے سامنے ہیں, اس کی بات کی ہے. قائد اعظم نے تقریر کے ابتدا میں جس اسٹرگل کے نتیجے میں یہ ملک حاصل ہوا ہے اس اسٹرگل کی بات کی ہے, اس کو کیسے حاصل کیا گیا ہے, اور جو مشکلات سامنے آنے والی ہیں ان کے حوالے سے قائد اعظم نے بات کی ہے. سو انشاءاللہ ول کنٹینیو اور لیکچر ٹمورو. یہاں سے آگے ہم کل پھر اس کو جاری رکھیں گے. سو ٹل دین گڈ بائے اینڈ ہیو اے گڈ ڈے.